बहुत पुरानी बात है। इराक के शहर बगदाद में एक अंधा और एक कुबड़ा भीख मांगा करते थे। कुबड़ा उस शख्स को कहते हैं जिसकी कमर झुकी हुई होती है। एक रोज वो दोनों भीख मांगने के लिए अपने अपने घर से निकले और उनकी मुलाकात एक चरवाहे पर हुई। अंधे ने सदा लगाते हुए कहा, खुदा के लिए इस अंधे की मदद करते जाओ, कि खुदा के लिए इस अंधे को कुछ ना कुछ देते जाओ। उधर से कुबड़े ने भी सदा लगाई, साथ ही साथ इस कुबड़े पर भी मेहरबानी करते जाओ। दूसरे शख्स की आवाज सुनकर अंधे आदमी ने अपना मोटा सारा डंडा जमीन पर मारते हुए कहा कि भाई कौन हो और क्यों मेरी रोजी रोटी पर लात मारने के लिए आ गए हो? मैं यहाँ सालों से भीख मांग रहा हूँ, जाओ भाई कहीं और जाकर भीख मांगो। कुबड़ा बोला कि भाई अल्लाह पाक ने सारी दुनिया सबके लिए बराबर बनाई है, जो मुझे मिला वो मेरा नसीब और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा। अंधे को इस कुबड़े की बात बड़ी माकूल लगी। फिर अंधे ने कुबड़े से पूछा, क्या तुम पैदाइशी कुबड़े हो या किसी हादसे ने तुम्हें कुबड़ा बना दिया? कुबड़ा था तो पैदाइशी कुबड़ा, लेकिन इसने सोचा कि इस अंधे पर रोक डालना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि ये सचमुच ही मुझे यहाँ से भगा दे। कुबड़े ने झट से एक कहानी गढ़ ली और अंधे से कहा, भाई अंधे, मेरी कहानी है तो बड़ी दर्दनाक, फिर भी मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं पैदाइशी कुबड़ा नहीं हूँ, मेरी पैदाइश एक गरीब कुम्हार के घर हुई। इस दिन मेरी पैदाइश हुई, उसी दिन किसी बुजुर्ग ने मेरे बाप से कहा, ये बच्चा जो तुम्हारे घर पैदा हुआ है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसकी खूब खिदमत करना। ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत बरकत लाएगा, तो इसकी बरकत से दौलत की तुम्हारे आगे पीछे रेल पेल होगी। उसी दिन मेरे बाप को एक बड़े ताजर की तरफ से एक पैगाम मिला, जिसमें मेरे बाप को एक बहुत बड़े मालियत के सामान के बनाने की पेशकश की गई। इसमें बगदाद की फौज के लिए जीरा, तीर और ढेर सारा जंगी साजो सामान बनाने का हुक्म दिया गया। मजदूर और खाम लोहा भी मेरे बाप को उस ताजर ने मुहैया करने का वादा किया। मेरे बाप का सिवाय इसके कोई काम नहीं था कि माल बन जाने के बाद वो अपनी निगरानी में खुद उस ताजर तक पहुंचाता था। चनाचे मेरे बाप ने काम करना शुरू किया। दिन गुजरते गए और दौलत की जैसे बारिश होने लगी। हमारा शुमार अब बगदाद के चंद अमीर खानदानों में होता था। मेरा बाप अब हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। उसे लगता था ये सब दौलत मेरी ही बरकत की बदौलत है, लिहाजा वो मुझे घर से बाहर न निकलने देता। कुछ ही अरसे में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद से तो मेरे बाप ने मेरा और भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक रोज जब मेरा बाप सारा सामान तैयार करवा कर उस ताजर को मुहैया करने के लिए निकलने लगा, तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ जाऊंगा। मेरे बेहद इसरार करने के बाद मेरा बाप राजी हो गया। चंद एक सिपाहियों को लेकर मेरे साथ रवाना हो गया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। हम बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं से लड़े, मगर डाकुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, लिहाजा हमें उनसे शिकस्त हो गई। मेरे बाप का इस लड़ाई में इंतकाल हो गया, लिहाजा मैं वहाँ बेहोश पड़ा रहा। डाकुओं ने मुझे मुर्दा समझकर वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ है। मेरे होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जान भी इस बूढ़े फकीर ने बचाई है। कुछ ही दिनों में मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, मगर इस चलने फिरने में एक नुमाया तब्दीली थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मैं कुबड़ा बन गया हूँ। और फिर मैं इस बूढ़े आदमी के साथ मांगने चला जाता। शुरू में तो बहुत शर्म महसूस हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो शर्म भी जाती रही। बुजुर्ग ने शायद ठीक ही कहा था कि जब तक मैं तंदुरुस्त रहूंगा दौलतमंद रहूंगा, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अमीर से फकीर हो गया। फिर मैं उसी फकीर के साथ उसके झोंपड़े में रहने लगा। सारा दिन मैं उसके साथ भीख मांगता। उसने मुझे भीख मांगने के नित नए तरीके सिखाए। कुछ ही अरसे बाद वो फकीर भी चल बसा और अब मैं था और मेरी फकीरी थी। उन डाकुओं ने मुझसे मेरा बाप और मेरी किस्मत दोनों को मुझसे छीन लिया। कुबड़ा अपनी झूठी कहानी सुनाकर ज़ारो कतार रोने लगा। अंधे ने उसका कंधा थपथपाकर उसे हौसला दिया। उसके बाद कुबड़े ने अंधे से कहा कि भाई मैंने तो अपनी आप बीती सुना दी, अब तुम सुनाओ, तुम पैदाइशी अंधे हो या तुम्हें भी किसी हादसे ने अंधा बना दिया? अंधा भी मादर जात अंधा था, यानी पैदाइशी अंधा। फिर इसने सोचा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं पैदाइशी अंधा हूँ और शुरू से ही भूखा नंगा हूँ, तो शायद ये मुझे दबा ले। उसे कोई ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी कि ये मेरे नीचे दब के रहे। इसने झट से कहा कि नहीं, मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ। इसने ये कहकर अपना मुंह थोड़ा सा अफसुर्दा कर लिया। कुबड़े ने कहा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ,
شاید میں تمہارا درد بانٹ سکوں۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو چلو میں تمہیں اپنی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دراصل میں ایک امیر تاجر کا بیٹا تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے باپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور میرا باپ بغداد کا شاید سب سے بڑا تاجر تھا، اتنا امیر کہ خلیفہ بھی میرے باپ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ میرے باپ کے لیے سامان لاتے تھے۔ جو بھی تاجر میرے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا اس کی قسمت بدل جاتی تھی۔ ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے باپ کے ساتھ کام کرے، لیکن میرا باپ صرف غریب تاجروں کی ہی قسمت بدلتا تھا۔ اسی بات سے دوسرے بڑے تاجر میرے باپ سے حسد کرتے تھے۔ جب میں بڑا ہوا تو میرے باپ نے مجھے تجارت سکھائی، چنانچہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ تجارت میں مہارت حاصل کرنے لگا، کیونکہ میرا باپ امیر تاجروں کو چھوڑ کر غریب تاجروں سے اپنا سامان تیار کرواتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں کافی عرصے سے ایک تاجر پر اپنا سامان بنوا رہا ہوں۔ وہ تاجر بڑا ہی بھوکا ننگا تھا، لیکن آج کل وہ بڑا امیر ہو چکا ہے۔ میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج سے تم بھی میرے ساتھ اس تاجر سے سامان وصول کیا کرو گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت قابل ہو اور اس کام کو اچھے سے سنبھالو گے۔ میں نے اس تاجر کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی کام پر لگاؤ، مگر وہ نہ مانا، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا گھر میں ہی خوش ہے۔ شاید اس کا بیٹا انتہائی کام چور تھا۔ یہ کہہ کر میرا باپ خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا حضور تجارت کون سے سامان کی ہے؟ تو میرے باپ نے بتایا کہ جنگی سامان کی ہے، اور تاجر ایک لوہار ہے۔ اندھا یہ کہتا ہوا ایک بے ایمان سی ہنسی ہنسا۔ کبڑا دانت بیچتے ہوئے بولا، اچھا آگے کیا ہوا؟ اگلے دن میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تیاری کرو، ہم لوہار سے سامان لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے اشرفیوں کا تھیلا اٹھایا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ جب ہم سامان وصول کرنے والی جگہ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوہار کے قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ سارا سامان بکھرا پڑا ہے، جن میں سے کچھ تاجر 20 سے 25 لوگ جو میرے باپ سے حسد کرتے تھے تلوار اٹھائے ہم پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور مجھے مردہ سمجھ کر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ تب سے لے کر آج تک میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے خیال سے جس لوہار سے میرے باپ نے تجارت کی تھی وہ تمہارا باپ تھا۔ اگر اس دن ہماری ملاقات ہو جاتی تو امیروں کی طرح ملتے۔ قسمت نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کر ملایا ہے۔ ایک اندھا ہے اور ایک کبڑا۔ کبڑے نے اندھے کی کہانی سن کر دل ہی دل میں سوچا، یہ اندھا تو بڑا ہی چالاک نکلا۔ جب میرے باپ کا کوئی کاروبار ہی نہیں تھا تو تیرا باپ کیسے میرے باپ سے کاروبار کرنے لگا؟ یہ سوچتے ہوئے کبڑے نے اندھے سے کہا کہ بھائی اندھے، اگر حالات نے ہمیں ملا ہی دیا ہے تو کیوں نہ اب ہم مل کر اس حالات کا مقابلہ کریں۔ اندھے نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست ہیں اور اب ہم مل کر اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ اس دن سے دونوں ہی مل کر اس جگہ پر بھیک مانگنے لگے، اور جو پیسے ملتے وہ آپس میں بانٹ لیتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے اس چرواہے پر ایک فقیر ہوا کرتا تھا اور اب 2 ہو گئے ہیں، کل کو شاید 3 ہو جائیں گے، اور پھر بے شمار۔ چنانچہ دینے والوں نے بھیک بہت کم کر دی۔ کبڑے کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو بھی بھیک ملتی وہ اسے برابر تقسیم کر کے آدھی اندھے کو دے دیتا اور آدھی اپنے پاس رکھ لیتا۔ ایک دن وہ پیسے دونوں آپس میں بانٹ رہے تھے۔ کبڑے نے پیسے برابر گن کر آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے اندھے کے کٹورے میں ڈال دیے، مگر کبڑے نے غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ اندھے کے پاس شاید کم پیسے ہیں، تو کبڑے نے 2-4 سکے مزید اندھے کے کٹورے میں ڈال دیے۔ جب سکوں کی چھنکار اندھے کے کانوں میں پڑی تو اس نے سوچا کہ جب سارے پیسے تقسیم ہو گئے تو یہ سکوں کی چھنکار کیسی ہے؟ ضرور کبڑا کوئی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے چلا کر کبڑے سے کہا، کیوں بے، کیا ہیرا پھیری کر رہا ہے؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور زبردست طریقے سے کبڑے کی کمر میں ماری۔ اب یہ دیکھ کر کبڑے کو بھی غصہ آ گیا۔ اب کبڑے نے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور زور سے اندھے کی آنکھوں میں دے ماری۔ جیسے ہی اندھے کی آنکھوں میں ریت گئی تو وہ چلا اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی چینخ نکلی اور کہنے لگا، ارے یار، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ادھر سے کبڑا بھی بول اٹھا، میری کمر سیدھی ہو گئی ہے، اور دونوں مارے خوشی کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اندھے نے کبڑے سے کہا، ارے یار، مجھے معاف کر دو، میں نے یوں ہی تم پہ شک کیا تھا۔ کبڑا اب کبڑا نہیں تھا اور اندھا اندھا نہیں تھا، مگر اس کہانی میں ہم اسے کبڑا اور اندھا ہی کہیں گے۔
ان کے سامنے اب ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اب تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ ایسی صورت میں بھیک کا ملنا مشکل تھا۔ کبڑے نے اندھے سے کہا، اب تم ہی کچھ سوچو، کوئی ایسا کام کہ جس میں کام نہ کرنا پڑے اور پیسے بھی بے شمار ہوں۔ اچانک اندھے کے دماغ میں ایک ترتیب آئی اور اس نے کہا کہ ہم حکیم بن کر لوگوں کا علاج کیا کریں گے۔ کبڑا بولا کہ وہ کیسے؟ مجھے تو حکمت کی الف بے تک نہیں آتی۔ اندھا بولا کہ بھائی ہمارے دونوں کے ہاتھوں میں شفا ہے، کیا تم نے میری آنکھیں ٹھیک نہیں کی اور میں نے تمہاری کمر؟ کبڑا بولا، ارے ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ کبڑے اور اندھے کا علاج ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ چلو کسی قریبی بستی میں چلتے ہیں، تم اندھوں کا علاج کرنا اور میں کبڑوں کا۔ اندھے نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کبڑے نے کچھ ریت اپنے تھیلے میں ڈال لی اور سفر پر نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ پچھلے 20 سال سے حکیم ہیں، کبڑوں اور اندھوں کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی میں خبر پھیل گئی۔ کئی کبڑے اور اندھے ان کے پاس علاج کروانے کے لیے پہنچ گئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ پہلے اس کا علاج کیا جائے۔ چنانچہ اندھے نے ایک کبڑے کو اور کبڑے نے ایک اندھے کو اپنے پاس بلا لیا اور بولے کہ سب سے پہلے ان کا علاج ہوگا، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سب کا علاج کر کے جائیں گے۔ کبڑے نے اندھے سے کہا کہ بابا جی ذرا اپنی آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی، کبڑے نے اپنے جھولے میں ہاتھ دے کر مٹھی پر ریت نکالی اور بوڑھے کی آنکھوں میں جھونک دی۔ بوڑھا درد سے چلا اٹھا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور دوسری طرف اندھے نے بوڑھے کی کمر میں اس زور سے لاٹھی ماری کہ وہ بھی درد کی تاب نہ لا سکا اور وہیں پر اپنی جان دے دی۔ بستی والوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو ان دونوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اسی بستی کے ایک رحم دل آدمی نے لوگوں سے کہا کہ انہیں جان سے مت مارو، بلکہ انہیں یہ سزا دو کہ مرنے والوں کی دونوں کی قبر ان سے کھدواؤ۔ چنانچہ دونوں نے قبریں کھودی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ بھاگتے بھاگتے کبڑے نے اندھے سے پوچھا، یار مریض علاج کے دوران مر کیوں گئے؟ پھر اندھے نے کہا کہ شاید میرا ڈنڈا اس کی کمر پر نہیں لگا تھا اور تمہاری ریت اس کی آنکھوں کی بجائے اس کی ناک میں چلی گئی۔ کبڑے نے کہا، اب کیا کریں؟ تو اندھے نے کہا، اب اگلی بستی میں اپنی قسمت آزماتے ہیں، مگر خیال رکھنا اس بار علاج دھیان سے کرنا۔ وہ چلتے چلتے اگلی بستی میں پہنچ گئے۔ ایک بار پھر مریض ان کے آگے پیچھے ہو گئے اور دوبارہ کبڑے نے ایک اندھے کو اپنے پاس بلا لیا اور اندھے نے ایک کبڑے کو۔ علاج کرنے سے پہلے اندھے کبڑے نے کہا کہ بھائیو بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پرانے حکیم ہیں، مگر علاج کے دوران مریض ڈنڈا لگنے یا آنکھوں میں ریت چلے جانے سے مر گئے تو قبر کھودنے کی ذمہ داری ہماری نہ ہوگی، قبر تم خود کھودنا۔ یہ سننا تھا کہ بستی والوں نے ان کی درگت منانا شروع کر دی۔ پھر ایک بار پھر کسی نیک بزرگ نے بستی والوں کو روکا اور کہا، بس کرو۔ پھر نیک بزرگ نے اندھے اور کبڑے سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم حکیم نہیں ہو، پھر کیوں اپنی اور لوگوں کی جان کے در پر ہو گئے ہو؟ دونوں نے اپنی کہانی نیک بزرگ کو بیان کر دی۔ دونوں کی بات سن کر بزرگ نے کہا، خدا نے تمہیں صحت دی ہے، تم دونوں کو محنت کر کے روزی کمانی چاہیے۔ جس خدا نے تمہیں صحت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ناشکری میں مزید نقصان اٹھا لو، اس سے پہلے سنبھل جاؤ اور نیک روزی کماؤ۔ اندھا اور کبڑا بزرگ کی بات سن کر نادم ہوئے۔ نیک بزرگ کے قدموں میں گر گئے اور وعدہ کیا کہ آئندہ محنت کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک